सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे परसों रात के उस वाक़े के हवाले से जिसने पूरी बोल फैमिली को परेशान कर रखा है। बोल न्यूज़ के सदर नबील जखूरा अपने साथी शबील हसन के साथ परसों रात से लापता हैं, यानी कि इस वाक़े को 36 से 38 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं और अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि अगवाकार कौन थे, क्यों उनको अगवा किया गया। जो अगवा की जगह है वो गुलशन इकबाल पता चली है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि गुलशन इकबाल से उनको अगवा किया गया, जबकि उनकी जो गाड़ी है वो सोहराब गोट के करीब से मिली। लेकिन अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी, किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आ सकी कि आखिर उनको अगवा क्यों किया गया। तमाम जो सहाफ़ती बरादरी है, बोल न्यूज़ फैमिली है, उनके जो अहले खाना हैं, उनका मुतालिबा ये है कि जल्द अज जल्द उनको बाजियाब कराया जाए। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएम काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है और उन्होंने अपने जलसों को एक शेड्यूल के तहत हतमी शक्ल दे दी है। बता दिया है कि इस तारीख को इस जगह पर जलसा होगा, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना साहब जो कि सरबरा हैं पीडीएम के, उनके खिलाफ चेयरमैन नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्ज़ाम में इंक्वायरी की मंजूरी भी दी हुई है। और जिस तरह से गिरफ्तारियों का अमल जारी है, हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं अपोजिशन रहनुमाओं की, तो उससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में मौलाना साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कल जब अपना खिताब किया तो उन्होंने अपने खिताब में साफ तौर पर यह बात कही कि जितने जलसे जुलूस करने हैं कर लें, लेकिन अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो फिर वो उनको जेल में डाल देंगे। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब की आवाज़ मीडिया के लिए बंद कर दी गई है। अगर मरियम नवाज, आप और कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अब एसिड वाला जो केस है, एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। अगर वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपकी तहरीक बढ़ेगी कैसे आगे? देखिए, गिरफ्तारियां कभी तहरीक को नहीं रोकती। तहरीक का एक मकसद होता है और वो मकसद तमाम गिरफ्तारियों से बालातर है। और गिरफ्तारियां जो होती हैं ये एक हुकूमत की बुज़दिली का एतराफ़ होता है, ये उसकी शिकस्त का एतराफ़ होता है। आप देख लें तारीख़ को, कभी भी जेल की सलाखों ने हक़ की आवाज़ नहीं दबाई। आज हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा इस बात का दावा है कि हम हक़ के रास्ते पर हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं और आज जिस दलदल में पाकिस्तान फंसा है इसे इसको निकालना चाहते हैं। तो गिरफ्तारियाँ बहुत मामूली बात है, इससे हुकूमत नहीं बच पाएगी। मगर ज़ाहिर है लीड तो लीडर्स ही करते हैं ना। अगर आप लोग गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ आप लोगों का आज भी कंसेंसस हुआ, जो अपोजिशन पार्टीज़ का इजलास हुआ, कि जो फैसले होंगे उस पर सब अमल दरामद करेंगे, या फिर दरमियान में अभी तक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ ना कर जाए, कोई एक रिलीफ ना ले जाए? नहीं, कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई मुफाद हासिल करने की बात नहीं है। यहाँ तो अवाम के मसाइल के हल की बात है। जिस मुश्किल में आज मुल्क है, जिसका हर आदमी एतराफ़ करता है, उससे निकालने की बात है। तो जो इस रास्ते में अलहदा होगा, अवाम उसको सियासत से अलहदा कर देंगे, ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ। तमाम अपोजिशन जमातें मौलाना की इमामत में चलने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि आप पीडीएम अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेगी? हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक इन्होंने चलाने का ऐलान किया है, क्या रंग लाएगी वो? मेरे ख्याल में इसका माहौल तो हुकूमत ने खुद ही पैदा कर दिया है। हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी है जाने की, इसलिए जिस तरह के वो इक़दाम उठा रही है वो ऐसे इक़दाम वो हुकूमतें उठाती हैं जिनको बहुत जल्दी होती है जाने की, यानी उनको इक़्तिदार से चले जाने की। ये जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से पहले होता था कि जी इसने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, इसको गिरफ्तार कर लो। पहले होता था कि अच्छा जी फलां बड़े सियासतदान पर बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगा दो, और फलां बड़े सियासत पर जो है वो कोई इस तरह का मुखालफिन को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगा दो, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा के लोगों को गिरफ्तार करो। अब इनके पास एक नैब का हथियार है, डंडा है, और जिसको चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये इन्होंने नैब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मेरे ख्याल में नैब का हथियार बहुत कुंद हो चुका है। अब जो गिरफ्तार होता है वो हीरो होता है। पहले लोग समझते थे कि यार सचमुच ऐसा कोई बड़ा वाकया हो गया है जिसकी वजह से नैब ने गिरफ्तारियां की हैं। अब जो नैब के हाथ में गिरफ्तार होता है वो हीरो बनकर आ जाता है उसका सामने। फिर उसके आप अदालतों के ऑब्जर्वेशन भी तो देखें ना। मैं कहता हूँ ख्वाजा साद रफीक जो है वो बिल्कुल ड्राई क्लीन हुआ है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह की ऑब्जर्वेशन थी और बिल्कुल कालक लगी है
نیب کے اوپر، نیب کو تو میرے خیال میں اس کے بعد جو اتنی بڑی آبزرویشن ہے سپریم کورٹ کی، تو نیب کو تو چیئرمین نیب کو تو کم از کم چلے جانے چاہیے، لیکن وہ اس کاٹھی سے بنے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، وہ ہر صورتحال کو برداشت کر لیتے ہیں. ان کے اپنے بارے میں بہت سی انکوائریاں ہیں، شاید آنے والے دور میں کبھی اس طرح کی انکوائریاں بھی کھلیں. لیکن لغاری صاحب، اپوزیشن کے احتجاج کی جو ٹائمنگز ہیں ان میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ مارچ 2021 میں ہونے والے سینٹ الیکشنز ہیں. کیا اپوزیشن کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں کوئی؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں کوئی اور ووٹ آ جائیں گے، یہی پارلیمنٹ ہوگی، یہی اسمبلیاں ہوں گی، یہی صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، یہی قومی اسمبلی ہوگی، اور نتائج بھی اسی طرح سے ہوں گے. ظاہر ہے پنجاب میں جو ہے وہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سیٹیں حاصل کریں، سندھ میں پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی، خیبر پختونخوا میں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جو ہے پی ٹی آئی سیٹیں حاصل کرے. اس طرح کی مخلوط سیٹیں جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی اور دیگر مل کر کریں گے. تو اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں، اور سینٹ میں بھی ایک الیکشن کر سکتے ہیں، منور کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعظم خود، لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حالات نے مجبور کر دیا کہ جی آپ کو چھٹی کرنی ہے. اچھا، بالکل لغاری صاحب، آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ اب جس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے وہ تو ہیرو بن جاتا ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ مولانا بھی ہیرو بن جائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی مولانا بہت بڑے ہیرو بنیں گے، اور مولانا بہت بڑے، اگر یہ گیم کا حصہ ہے تو میں نے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے، صحیح، تو مولانا کو آپ دیکھتے رہ جائیں گے کتنا پاپولرٹی ان کی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے 2 سال میں تو شو ہی مولانا کرتے رہے نا. ایسا ہی ہے. اگر مولانا پھر اگلے الیکشن میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے تو پھر کیا کریں گے یہ؟ اب آپ یہ صورتحال تو سامنے ہے، بالکل ایسا. اور ایک بڑے فریق کے طور پر مولانا ابھر بھی رہے ہیں، مولانا سامنے بھی آ رہے ہیں. اور یہ صورتحال وہ ہوگی جو 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی کہ ایم ایم اے نے بہت سویپ کیا تھا الیکشن، جو کبھی بھی مذہبی جماعتوں نے اتنا الیکشن حاصل نہیں کیا تھا. مولانا نے مذہبی بنیادوں پر اپنی پاپولرٹی حاصل نہیں کی، ایک ڈیموکریٹ کے طور پر، ایک جمہوری شخص کے طور پر، آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنے والے شخص کے طور پر انہوں نے اپنا امیج بنایا ہے، اور یہ امیج جو ہے وہ سسٹین کریں گے. صحیح. لغاری صاحب، اب بات کر لیتے ہیں اس واقعے کا پیش آیا. اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے نبیل جکورا اور شبیہ الحسن کو گرفتار کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی سندھ اختر گورچانی صاحب، جنہوں نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. سر، ویلکم ٹو دا شو. لیکن لغاری صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ چونکہ کل عزیز بھٹی تھانے جہاں پر یہ مقدمہ درج ہے وہاں کا، آپ وہاں پر موجود تھے. لغاری صاحب، کیا معلومات ملی؟ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کچھ پتہ چل سکا ہے؟ کوئی کلو نہیں ملا ہے. میں نے جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے بات کی ہے، میں نے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. میں فیملی کے ساتھ جا کر ملا ہوں. اچھا. تو اس طرح کی ایک پریشانی جس طرح بول فیملی میں ہے، اسی طرح سے خود نبیل کی فیملی میں بھی بہت زیادہ بہت کشیدگی ہے. ان کے والد صاحب کو میں نے ایک عزم کا، حوصلے کا ایک پہاڑ کے طور پر دیکھا. میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے عزم سے، حوصلے سے، ہمت سے اتنے بڑے واقعے کو وہ سہار کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طرح وہ مل رہے تھے، جس طرح ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے. میں نے اتنے بڑے عزم اور حوصلے والے، اتنے ہمت والے، میں بطور والد میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے انسان کو. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. میرے خیال میں ان کی جو حالت ہوگی، دراصل وہ بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کر وہ کہہ رہے تھے. لیکن ہم نے بات کرنی ہے جناب اختر گورچانی صاحب سے. اختر گورچانی صاحب، آپ سندھ کے رہے ہیں آئی جی، اور آپ نے بہت سے اہم کیسز کو سالو کیا. پھر آپ کا کیریئر ہے، آپ ایس ایس پی جب آپ تھے تو یہاں آئے تھے، پھر آپ ڈی آئی جی یہاں پر رہے، پھر آپ کے پاس بہت سی اور ذمہ داریاں رہی ہیں. آپ پھر وہاں پر ایف آئی اے میں بھی گئے، اس کے بعد آپ ہیڈ بن کر گئے، وہاں پر اپنا آئی بی میں بھی گئے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اغوا کار جو ہے اس کے سامنے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. آپ نے بہت سے کیسز میں دیکھا ہے. تو پہلے ہم ایک بات یہ کرتے ہیں کہ اغوا کار کے پیش نظر کیا مقصد ہو سکتا ہے. لغاری صاحب، بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جہاں تک تو میڈیا کی آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری ڈائمنشنز میں سے ایک بہت اہم ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ افراد کا تحفظ بھی یقینی بنانا چاہیے. اگر میڈیا سے ریلیٹڈ افراد کا تحفظ نہیں ہے
تو پھر میڈیا کی آزادی پہ تو بذات خود سوال اٹھ جاتے ہیں. تو یہ کراچی جیسے اہم شہر میں نبیل فاروق اور سید شبیہ الحسن کا اس طرح سے اغوا ہونا میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اغوا کاروں کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، دیکھیے ایز اے پولیس آفسر جو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ جب بات میڈیا سے متعلق افراد کی ہو تو وہ چند چیزیں آتی ہیں. ایک تو میڈیا گروپس کا مختلف پریشر گروپس کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے یا اس میں کوئی ایسی کشیدگی ہے یا نہیں ہے. پھر ذاتی حوالے سے بھی اگر ان کی تھوڑی دیکھنا پڑتا ہے کہیں کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، اس حوالے سے بھی کچھ بعض دفعہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی دشمنیوں کو بھی لیڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ اس معاملے میں پولیس سے ریلیٹڈ رہا ہوں، میری بات بھی اتفاق سے ہوئی تھی آج صبح تفتیشی افسران سے بھی، تو بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ان کو کلو تو نہیں مل سکا، لیکن مجھے امید ہے افسر نعمان صدیقی جو ڈی آئی جی ایسٹ ہیں یا ساجد جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں اچھے کمپٹنٹ افسر ہیں. توقع تو مجھے بھی ہے اور اللہ سے اچھی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اس میں بہتری کریں گے. دونوں افسران نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے جب آپ آئی جی سندھ تھے اور ان کا بھی آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے مختلف سطحوں پر، تو آپ ان کی کمپیٹنسی کے بارے میں کس حد تک پر امید ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں پولیس پیش رفت کرے گی اور نتائج حاصل کر سکے گی؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں، جیسے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے تھے، خاص طور پہ جیسے جیو فینسنگ ہے یا اس طرح کی جتنی بھی سائنٹیفک ایڈز ہم وہ لے سکتے ہیں، تو ان تمام کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں، جیسا کہ مجھے آج میری ڈسکشن میں مجھے انہوں نے بتایا. تو مجھے امید تو ہے کہ ان کی کمپٹنس پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں، اور امید تو ہے کہ وہ اچھے نتائج دیں گے. اچھا، ایک بات یہ کی گئی ہے کہ میڈیا گروپ سے بعض لوگوں کی رنجش ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کا ان کا نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہمارے جو نبیل صاحب تھے، شبی صاحب جو ہیں، یہ دونوں کا ہمارے میڈیا کے ایڈیٹوریل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کنٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان معاملات کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے ٹیکنیکل معاملات کو دیکھتے ہیں اور بہت سی اور چیزیں ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کنٹینٹ اور ہماری جو ایڈیٹوریل سائیڈ ہے وہ اس کی طرف ان کا نہیں تھا. تو کیا ان کے پیش نظر یہ نہیں رہا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، وہ اس بارے میں بالکل ان کو اچھی طرح سے یہ کلیئر تھا کہ یہ ان کا تعلق انتظامیہ سے ہے، اور کوئی جس طرح ایکٹیو جرنلزم ہوتا ہے اس طرح کا ان کا رول نہیں تھا. تو وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے جو ہمارے آفسرز ہیں ریلیٹڈ ان کو. اچھا، ذاتی معاملہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ہماری جہاں تک معلومات ہے، ہم گزشتہ کئی برسوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں. بولڈ نیوز تو بہرحال شروع کرنے والی ٹیم میں یہ بھی شامل ہیں، ہم لوگ بھی شامل تھے، لیکن بولڈ نیوز سے پہلے بھی ہم مختلف اور اداروں میں رہے ہیں، اور نبیل بھی اسی طرح سے جو بڑے اور دیگر چینلز ہیں ان میں بھی، اگرچہ بول اس وقت بہت بڑا چینل ہے پاکستان کا، لیکن اور جو دوسرے چینلز ہیں ان کا آغاز بھی نبیل نے کیا تھا. ایک ٹیکنیکل ہیڈ کے طور پر انہوں نے بہت سے چینل ایسے ہیں جن کو شروع ہی نبیل نے کیا تھا، اور انہوں نے ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں تھیں، جتنا آن ایئر کرنے کے سلسلے میں جتنے بھی ضروری چیزیں تھیں، جس طرح سے ایک سیٹ اپ بنانا تھا، وہ ان کا ہی بنایا ہوا تھا. اور ان کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ ذاتی اناد کبھی بھی نہیں رہا ہے. ذاتی وہ لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، ان کو تند خو نہیں دیکھا، ان کے مزاج کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے لڑتے جھگڑتے پھریں. ان کا تنازعات کا بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ تنازع رہا ہو. میں کل ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھا رہا، ان کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا، نبیل کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. تو کیا ہمیں یہ صورتحال سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ذاتی کوئی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کراچی کی اگر آپ جو کرائم پیٹرن ہے، آپ اگر ماضی میں دیکھیں
تو یہاں کڈنیپنگ فار رینسم کی وارداتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور جہاں پیورلی بعض کرمنل پیچھے انٹینشنز ہوتی تھیں، وہاں ساتھ ساتھ کبھی کبھی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی چیزیں اس میں آڑے آتی رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ پیورلی اغوا برائے تاوان، صرف وہ جو پیچھے اس کے ایک ہی اورینٹیشن تھی یا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، ٹو ایکسٹارٹ منی، تو اس طرح کے اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو بہت ساری کرائم پیٹرن کراچی میں اس طرح کا ملتا ہے، جہاں مختلف وجوہات کی بنا پہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اختر گورچانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اختر گورچانی صاحب، میرا ایک سوال ہے، بیچ شہر سے 2 افراد کا اغوا ہو جانا اور اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی پتہ نہ چل سکنا کہ اغوا کار کون تھے اور کن مقاصد کے لیے ان کو اغوا کیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ نااہلی کس کی ہے؟ دیکھیے، یہ جرائم کی آپ دیکھیں ہسٹری، اس طرح کی وارداتیں جب بھی ہوئی ہیں تو سونر اور لیٹر میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بھی اگر آپ صحیح پیٹرن پہ تفتیش کو جب بھی لے آتے ہیں تو 1-2 دن کی ڈیلے کے باوجود بھی اچھے رزلٹ ملتے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ابھی جیسے یاد ہے کوئی ایسا واقعہ جتنی جس میں بھی آپ ہماری نے ڈیٹیکٹ کیا ہو؟ اچھے دیکھیے، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح سے ہمارے لوگ تمام ممکنہ جو سائنٹیفک ایڈز ہوتی ہیں وہ جس طرح سے بروئے کار لا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے 1-2 دن کا ڈیلے ضرور ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اچھے نتائج دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہاں، البتہ 2 دن تک اس کا ٹریس نہ ہونا یہ ضرور ایک لمحہ فکریہ تو ہے ہماری کارکردگی پہ، اس کا بالکل ایک سوالیہ نشان تو ہے کراچی پولیس اور سندھ پولیس کی کارروائی۔ اچھا اختر گورچانی صاحب، کل جب سارے معاملے کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، ہمارے رپورٹر ظاہر فیلڈ میں موجود تھے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ اداروں کا یہ جو آپس میں کنیکشن ہے اس کا بہت بڑا فقدان ہے، آپس میں جو رابطے ہیں اس کا بہت بڑا فقدان ہے، یعنی کہ جس تھانے میں مقدمہ درج ہے وہاں سے اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول روم تک رسائی چاہیے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس ہے، آپ کو ان سے اگر رسائی چاہیے تو آپ ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ہینڈ ریٹن اپلیکیشن آگے جاتی ہے، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی کیمروں تک رسائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپس میں کنیکٹیوٹی کا اتنا فقدان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کب ماڈرن سسٹم کی جانب بڑھیں گے؟ ہمارا سسٹم اتنا ماڈرن کب ہوگا کہ آپس میں کانٹیکٹ جلدی ہو سکے؟ جی، یہ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، آج کل اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک جنرلائزیشن پہ ہی چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں پولیس افسرز ہوتے ہیں، وہ 2 سال ٹریفک میں کام کر رہے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے تیسرے سال ان کو آپ اسپیشل برانچ میں پوسٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں 1-2 لگا کے آپ پھر ان کو تھانے میں تفتیشی لگا دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ جو ڈیٹیکٹیو سٹاف ہے اس کو آپ ڈیٹیکشن میں تفتیش میں ہی رکھیں، ان کو آپ جیک آف آل ٹریڈز بنانے کے بجائے ایک ہی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنائیں۔ تو اسپیشلائزیشن کا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، ہمیں اس طرف اب آنا چاہیے۔ یہ ابھی جو جنرلائزیشن کی پالیسی ہے وہ کوئی اچھے رزلٹ نہیں دے رہی ہے ہمیں۔ اچھا، آپ کو امید کیا لگتی ہے اس سارے کیس کے اندر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سالو ہونے میں آپ کو کس حد تک آپ پر امید ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ہم بالکل ان کی بالکل باحفاظت ان کی واپسی چاہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کس حد تک پر امید ہیں، اور آپ کا اپنا ایک تو وزڈم کی بات ہے، آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی ذہنی اپروچ کا کہ آپ کیسا سوچتے ہیں، اور دوسری بات یہ انفارمیشن کی بنیاد پر جو آپ نے اب تک حاصل کی ہے اس کی بنیاد پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے انشاءاللہ جلد حل ہونے والا ہے یا حل ہو جائے گا؟ لغاری صاحب، بات یہ ہے کہ اس طرح کی وارداتوں میں کوئی بھی تفتیشی میرا خیال ہے حتمی طور پہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیس ایک دن میں سالو ہوگا یا 1 ہفتے میں سالو ہوگا یا 2 دن میں ہوگا۔ کوئی ٹائم فریم تو میرا خیال ہے پریڈکٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح بات ہے۔
کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسی باٹل نیکس آ جاتی ہیں اس میں کہ زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس انداز میں جو میری بات ہوئی ہے، جس انداز میں وہ تفتیش کو لے کے چل رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ چند دنوں میں اس کا کوئی اچھے نتائج نکلیں. ٹھیک ہے. اختر گوشانی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سابق چیف سی پی ایل سی احمد چنائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق چیف سی پی ایل سی احمد چنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق آئی جی سندھ اختر گوشانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد چنائی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، پرسوں رات یہ واقعہ پیش آیا، بول کے صدر نبیل جکورا اور ان کے ساتھی شبیع الحسن اغوا ہوئے. آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ سر اس قسم کا جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے کہ 38 گھنٹے گزر جائیں، کچھ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اغوا کاروں نے اغوا کیوں کیا، کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے اظہار ہمدردی ہے بول ٹی وی نیٹ ورک اور ان کے تمام سٹاف کے ساتھ بھی کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. دوسری بات، جب ہم اس بات کی تحقیقات کرتے ہیں کہ جی 36 گھنٹے گزر گیا اور اب تک کچھ پتہ نہیں چلا، دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اغوا کی واردات کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور اس کے کوئی ٹریک ریکارڈ اغوا کنندگان نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا. ممکن ہے 2-4 گھنٹے میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور کچھ کیسز میں جو ہے وہ وقت بھی لگ جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ شہر کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کی تنصیب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ اسی طرح بلائنڈ رہتے ہیں، اور جب تک اغوا کاروں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا اور چیزیں جو ہے وہ نکالنا بڑی مشکل ہو جائے. وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں دیکھیں آپ کی ایک ایکسپرٹی ہے. جی احمد بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک ایکسپرٹی ہے، آپ نے سی پی ایل سی کے چیئرمین کے طور پر کئی بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ ان کو حل بھی کیا ہے، اور اغوا کے کئی جو بڑے اہم جو افراد اغوا ہوئے ان کو بازیاب بھی کرایا ہے اور ملزمان بھی گرفتار ہوئے، اور ان کے بارے میں سی پی ایل سی کی بھی ایک کارکردگی رہی ہے. آپ کے خیال میں اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دیکھیں، ایک میڈیا پرسن ہے اور ایک وہ اس کے رکن کے طور پر یا کنٹینٹ سے متعلق وہ نہیں ہیں، تو وہ ٹیکنیکل کے طور معاملات دیکھتے ہیں. تو ان کے اغوا کے اسباب عمومی طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر یہ ٹارگیٹڈ کڈنیپنگ ہے تو پھر ان کی پوری ریکی کر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے اٹھایا گیا ہے، اور اگر یہ رینڈم پک اپ ہے تو اغوا کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں اٹھا رہے ہیں، کس لیے اٹھا رہے ہیں اور کس کو اٹھا رہے ہیں. صرف اور صرف مقصد کیوں اٹھانے کا یہی ہے کہ جی پیسے حاصل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت گزر جانے دیں، چیزوں کو مٹیریلائز ہو جانے دیں، اغوا کاروں کی طرف سے کوئی رابطہ ہو جانے دیں، اور قبل از وقت جب اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں تو اس بارے میں میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں آ جانی بھی جو ہیں وہ اغوا کاروں کو ڈٹر کر دیتی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی ان کی سیفٹی خطرے میں آ جاتی ہے، اور اس لیے پھر رابطہ کرنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سینسیٹیو کیسز میں مکمل رازداری کے ساتھ کام ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے مغوی کی سیفٹی جو ہے وہ ہمارے لیے اولین ترجیح رکھتی ہے. اچھا احمد چنائی صاحب، آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اغوا کیا گیا ہے یا پھر ایسے ہی رینڈملی اغوا کیا گیا ہے. تو جو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی باقاعدہ ریکی کی جا رہی تھی، کیونکہ 2 گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ساتھ موٹر سائیکل پہ بھی کچھ لوگ سوار تھے. اور اس کے علاوہ جو آپ بات کریں کہ پیسوں کا اگر کوئی معاملہ ہو کہ پیسے ان کو چاہیے، تو جو گاڑی سہراب گوٹ سے ملی ہے اس میں تمام قیمتی سامان موجود تھا. تو یہ پیسوں کا تو پھر معاملہ نہ ہوا نا؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اگر ٹارگٹ صرف رینسم ہوتا ہے تو پھر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ سامان وغیرہ کچھ نہیں لے کے جاتے تاکہ بھی جو ہے ان کے کوئی نشانات نہ ملے.
تو یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی قبل از وقت ہیں، اب بھی جو ہے وہ ہم اس پہ حتمی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ اس پہ تیزی سے کام کرنا چاہیے، اس کے ہر اسپیکٹ کو جو ہے وہ غور سے دیکھنا چاہیے، اور ایکٹیویٹی ان کی طرف سے نظر آنی چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹریک، کوئی نہ کوئی نشان جو ہے وہ ملنا چاہیے کہ جس کے بعد آگے کام بڑھ سکے۔ اختر گرجانی صاحب، آپ کو لگتا ہے آپ کے زمانے میں اور دیگر زمانوں میں بھی یہ رہا ہے جب سی پی ایل سی کا اور پولیس کا باہمی کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، خاص طور پر اس طرح کے کیسز میں؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ سندھ پولیس کا اور سی پی ایل سی کا اس طرح کا تعاون موجود ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں؟ اور سندھ چھوڑے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کس طرح کی کوارڈینیشن ہے، کس طرح کے ان کا ریلیشنز ہیں، لیکن وہ میں جب وہاں تھا تو خوش قسمتی سے بہت اچھا ہمیں کوآپریشن تھا سی پی ایل سی کی طرف سے، اور احمد چنائے صاحب کا تو بہت شاندار رول ہے ان تمام معاملات میں، بہت اچھی طرح سے سی پی ایل سی نے ہمیں اسسٹ کیا، اور بہت اچھے کیسز ورک آؤٹ ہوئے ان کی کوآپریشن سے اور ان کی ہیلپ سے۔ یہ بات ہمارے بھی علم میں ہے کہ احمد چنائے صاحب سی پی ایل سی کے جب چیئرمین تھے تو انہوں نے بڑے اہم سوالات، وہ جو مشکل کیسز تھے ان کو سالو کرنے میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ بعض کیسز ایسے تھے کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ کبھی حل نہیں ہو پائیں گے اور ان کا کوئی نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے میں نے ان کو 24 گھنٹے بھی کام کرتے دیکھا ہے۔ کبھی رات کے وقت اگر ہمیں خبر کے طور پر ان سے رابطہ کرنا پڑا 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو، 5 بجے رات کو، تو یہ اویلیبل ہوا کرتے تھے۔ احمد چنائے صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا لائزن ہے سی پی ایل سی کا اور پولیس کا، کس طرح کا ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نذیر بھائی، یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم ورک جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ایک اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو فرنٹ لائن لیڈر ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، اور اگر وہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا تو پھر وہ کوآرڈینیشن اور وہ جو افیکٹو رول ہے اور انسٹیٹیوشن کا وہ نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی موجودہ کردہ دھرتا سی پی ایل سی کے ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے۔ اگر وہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر پاتے تو پھر ہمیشہ کوآرڈینیشن کی کمی ضرور نظر آتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، پولیس بھی اتنی ولنگ ہو جس طرح سے اختر گرجانی صاحب ولنگ ہوا کرتے تھے، یا جس طرح سے ہمارے اور دیگر آئی جی صاحبان ولنگ ہوا کرتے تھے، کیا اسی طرح سے موجودہ آئی جی ولنگ ہیں کوآپریشن کے لیے سی پی ایل سی کے، یا خود سی پی ایل سی کے جو موجودہ چیف ہیں وہ بھی ولنگ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کیس کو مل جل کر حل کیا جائے۔ آپ کو اور اداروں سے بھی کبھی انفارمیشن ملتی تھی؟ لا انفورسمنٹ کے اور ادارے تھے، خفیہ ایجنسیاں، یا آپ کو جو ہے وہ انٹیلیجنس کے بہت اہم ادارے ہوا کرتے تھے، تو اب بھی ہیں وہ، آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بھی مدد ملتی ہے ان معاملات کو حل کرنے میں؟ نذیر بھائی مجھ سے سوال کیا نا؟ جی آپ بتا سکتے ہیں، بالکل آپ سے۔ جی میں اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی، چاہے پولیس ہوں چاہے دوسرے سینسٹیو ادارے ہوں، انہوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ ان کی ذات میں اگر کوئی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کوئی اس کیس میں ان کی مدد کر رہا ہے، تو یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کم از کم 6-7 آئی جیز کے ساتھ کام کیا ہے، تمام کے تمام جو ہے وہ ولنگ رہے ہیں ہمیشہ کہ جی وہ اگر سیولین کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو وہ اس مدد کو لینے کے لیے۔ گرجانی صاحب، آپ نے کام کیا ہے آئی بی کے، جی گرجانی صاحب آپ نے آئی بی میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کوارڈینیشن رہا ہے آپ کا آئی ایس آئی کے ساتھ بھی، ایم آئی کے ساتھ بھی، اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی کوارڈینیشن رہا ہے۔ آپ کو کس حد تک مدد ملی ہے ان اداروں سے، اور آپ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بطور کراچی پولیس چیف ہمیں آئی بی کی طرف سے بہت اچھی سپورٹ ملی ہے، بہت اچھی سپورٹ ملی ہے، اور بہت اچھے نتائج بھی لیے ہم نے، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے آفسرز کو تمام حساس اداروں سے، خاص طور پہ آئی بی سے، ان کو ہیلپ لینے کی اور کوآپریشن لینے کی ضرورت ہے۔ ان کو اس امید ہے وہ اس لائنز پہ آلریڈی کام کر رہے ہوں گے،
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اس طرح کے اداروں سے فیڈ بیک لینا چاہیے، وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ جی اپنا احمد بھائی آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ چونکہ آپ کی کوارڈینیشن بھی ہوتی تھی اور اختر گرجانی صاحب کی بھی کوارڈینیشن ہوتی تھی، سب کے ساتھ اب اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا، انہوں نے جو ہے وہ دو اہم جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے بارے میں کم بات کی ہے، لیکن آپ کا بھی ایک تجربہ رہا ہے، آپ بتائیں اس سلسلے میں آپ کا تجربہ کیسا ہے اور اس کیس میں کیا آپ توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اداروں کا تعاون ہمیشہ رہتا ہے، ادارے کبھی منع نہیں کرتے، کوئی بھی پازیٹیو سپورٹ ان کو آتی ہے تو وہ سپورٹ کر لیتے ہیں۔ آخر میں فرنٹ لائن فورس تو ادارے ہیں اور ادارے ہی لڑتے ہیں، ہم تو بیک ڈراپ ہیں۔ بالکل ایسا ہی صرف اور صرف جو موجودہ سیٹ اپ ہے سی پی ایل سی کا، اس کو زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہو کر سامنے آئیں، اداروں کی مدد کریں اور جو ان کا ایکسپرٹیز ہے اس کو ساتھ مل کے استعمال کریں۔ ادارے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے کہ کسی کے سپورٹ لیں، اس لیے کہ آخر میں تمام تر کریڈٹ اس ادارے کو جانا ہے یا ڈس کریڈٹ اس ادارے کو جانا ہے، تو ادارے تو ہمیشہ تیار ہیں سپورٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے ہمیشہ تیار ہیں سپورٹ کے لیے۔ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ناظرین بریک سے آئیں گے تو پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، حکومت کے 2 سالوں میں مہنگائی نے عوام کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ 2 سالوں میں چینی کے ریٹس میں لگ بھگ 80%، آٹا 70% اور کوکنگ آئل 68% مہنگا ہو گیا ہے۔ لغاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو عام چیزیں بھی لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں، اتنی مہنگائی کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نااہلی ہے اور مافیا کا کنٹرول ہے تمام چیزوں پر۔ وہ پہلے چیزوں کی مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں اور پھر اس کی کہتے ہیں کہ جناب وہ چیزیں نایاب ہو گئی ہیں، چیزیں مل نہیں رہی ہیں، پھر ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، پھر چاہتا ہے ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ کیا کیا تھا پیٹرول والوں نے؟ پیٹرول روک لیے تھے انہوں نے اور پیٹرول پمپوں کو فراہم نہیں کیا جاتا۔ ساری پیٹرول کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت جس زمانے میں آپ پیٹرول جو ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا تھا کہ ادھار دینے کے لیے آپ سے منتیں کر رہے تھے کمپنیاں جو تھیں، آپ لے لیں ہم سے، بے شک بعد میں پیسے دیجئے گا، اور وہ بھی قیمتیں انتہائی کم ہو گئی تھیں۔ اس وقت حکومت نے کیا کیا کہ امپورٹ پر پابندی لگا دی۔ یعنی یہ کس کے مفاد کے لیے کر رہے تھے؟ ان کے مفاد کے لیے جو منافع کماتے ہیں اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ذخیرہ کر کے روک لیا پیٹرول کو اور پھر کہا کہ جی ہم نہیں دے رہے ہیں۔ پھر حکومت نے کیا اچانک جمپ لگایا اور 30 روپے تک کا پیٹرول آگے بڑھا دیا اور قیمتیں بڑھا دی۔ رات ہی رات میں جو ہے لوگوں کو 30 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اور پھر مارکیٹ میں اس کی فراوانی ہو گئی۔ آٹا غائب کر دیا، پھر آٹا فراہم کر دیا، چینی غائب کر دی، پھر چینی فراہم کر دی، اور چینی، آٹا، پیٹرول، اس طرح کی جتنا بھی کاروبار ہے وہ سرکاری لوگ کر رہے ہیں اور حکومت ان کو خود ہی جانتی ہے، اور جس طرح سے اور جن کو حکومت کے کم از کم علم میں ضرور ہے، وزیر اعظم کے ارد گرد وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ایک اور اہم معاملے کی ناظرین بات کر لیتے ہیں۔ این سی او سی نے شادی ہالز کے لیے گائیڈ لائن کا اعلان کر دیا ہے اور صرف 2 گھنٹے فنکشن کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس پر بات کرنے کے لیے شادی ہالز ایسوسی ایشن کے صدر رانا رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب، 10 بجے شادی ہالز بند کرنے کا کہہ دیا حکومت کی جانب سے اور صرف 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس ایس او پی پر عمل کرنا ممکن ہوگا؟ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ انہوں نے فنکشن واقعی 10 بجے ختم کرنا ہے؟ یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 بجے شادی ہال بند کرنے کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 14 میں امپلیمنٹ ہوا تھا اور جب سے ہوا پورے پاکستان کے اندر 10 بجے رات شادی ہال بند ہو جاتے ہیں۔ ایکسیپشنل کراچی میں جب یہ 2014 میں جو یہ ٹائمنگ کا ایشو آیا تھا، ہم جا کے اس وقت جو چیف سیکرٹری صاحب تھے ان سے ملے تھے اور ان کو ہم نے یہاں کے ایشوز بتائے تھے۔ یا ملٹیپل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے 10 بجے شادی ہال بند کرنا امپاسبل ہے۔ سب سے بڑی وجہ آپ کی ماس ٹرانزٹ ہے، ٹریفک کے ایشوز ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا تھا اور 2014 کے اندر ہی کراچی کے علاوہ پورے ملک کے اندر 10 بجے کے ٹائمنگ آج بھی چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی 2 گھنٹے ہی تقریبات ہوتی ہے۔ 9 بجے شروع ہوتی ہے، 11 بجے سے وائنڈ اپ بند کرتے ہیں، اور پارٹی جب باہر نکلتی ہے گریجولی تو اس کو تقریباً 11:30 بج جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا کہ یہ ایک نئی چیز آئی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اچھا، یہ نکاح کی تقریب بھی تو اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو نکاح میں نکل گیا ہے، سارے وہ گواہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے گواہ ہیں، ولی کون ہے، پھر ولی کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر
आकर बैठते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन के वो होते हैं, फिर उसके बाद दुआ का सिलसिला होता है। इस पूरे प्रोसेस में तो हमने देखा है बाद दफ़ा खासी देर हो जाती है। तो आप समझते हैं कि 1 घंटा बढ़ जाता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रस्मात भी होती हैं और भी बहुत सारे फोटो सेशन भी होते हैं, निकाह का मामला भी होता है, लेकिन अब जो ये टाइमिंग और ये कोविड का इशू आया है, इसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो निकाह जो है वो पहले करने लगे हैं मस्जिद में, और यहाँ पे सिर्फ अपना एक रिसेप्शन दे रहे हैं। और हमने बिल्कुल कतई मना कर दिया है गैदर होने से। इसलिए निकाह भी करते तो वहाँ पे पता लग रहा है कि स्टेज के ऊपर 10, 15, 20 लोग जमा हो गए, हम इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। ये SOP की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो हम शादी हालों में 2 से 3 लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना करते हैं, बार बार अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से तकरीब जो है हम जल्दी वाइंड अप करा सक रहे हैं। देखिए राना साहब, ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग जो होते हैं SOP की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं, मास्क नहीं लगाए हुए होते हैं। आपका अमला तो मास्क लगाए हुए होता है, आपका जितना भी शादी हाल का अमला है वो बिल्कुल SOP को फॉलो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो शुरका है वो फॉलो नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शादी हालों में आ रही है, जिसकी वजह से हम जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर है नासिर हुसैन शाह साहब, उनके पास गए थे, अपनी गुजारिशात दी थी। हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने उसको सुना और समझा और हमें यकीन दिलाया कि इसके लिए अब हमने जो तजवीज़ दी है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसके लिए काम करेंगे। हमने उनके अब तक देखिए, आज जिसकी पार्टी है, अगर वो इलेक्शन करता है, उसको फिक्र नहीं है कल जो जिस बच्ची की शादी है, वो कहता है भले मेरी बला से अगर कल कुछ भी हो। तो आप मुझे बताएं, जिसने वायलेशन की है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। दूसरे दिन वाले का क्या कसूर है जिसकी सेकंड है, नेक्स्ट डे, और शादी हाल वाले का कसूर है उसकी शादी हाल को सील किया जा रहा है। ये गुजारिशात रखी, उन्होंने सुना, हमारी बात को समझा। वो कहते हैं हम जो पार्टी होस्ट है उसकी भी बाउंड्री बांधेंगे, उसको भी बाउंड करेंगे। हम एग्रीमेंट कराते हैं, कहते हैं आप अपने इन्विटेशन के अंदर लिखें, एजुकेट करें, लेकिन उसके बावजूद पार्टी प्रॉब्लम कर रही है। 20% पार्टी जो है वो फॉलो नहीं करती है। चाहिए तो यही कि जिनका फंक्शन है उनको भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना ना बढ़े, इसके लिए हम सबको ही कोशिशें करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका राना रईस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।